से आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 34 लेकर हाजिर हुए हैं। चलें पढ़ते हैं नॉवल की जानिब, लेकिन उससे पहले अगली एपिसोड के लिए टारगेट देख लीजिएगा। ये पूरा होगा तो ही एपिसोड आएगी। ये क्या कर रही हैं आप? नूर को अपने सीने में चेहरा छुपाते देखकर सुल्तान ने कहा, कुछ नहीं। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर कुछ नहीं तो फिर हमारे सीने से अपना चेहरा निकालें और हमारी तरफ देखें। सुल्तान ने इसकी शहरत पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली फेरते हुए कहा, मत करें ना परेशान, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। नूरे ने कहा, सो जाए, हम कुछ कर रहे हैं। सुल्तान ने शरारत से पूछा, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। नूरे ने इसके सीने में चेहरा छुपाए छुपाए जवाब दिया, शादी के अगले दिन किसी को कैसे नींद आ सकती है? सुल्तान ने अब इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए हंसकर पूछा, जैसे नॉर्मल दिनों में आती है, बिल्कुल ऐसे ही शादी के अगले दिन भी आ जाती है। नूरे ने सुकून से जवाब दिया, बिल्कुल, और कुछ ढीठ हो तो शादी की रात भी ब्लैंकेट तान कर सो जाते हैं। सुल्तान ने इसके सोने पर लतीफ़ से तंज किया। इसके तंज को समझती नूरे ने इसके सीने से चेहरा निकाल कर इसे आंखें छोटी करके घूरा। एक मिनट, इस तरह आप हमें नहीं घूर सकते। सुल्तान ने भी इसके अंदाज में से घूरने से मना किया। वो एकदम नॉर्मल हो गई। ये आपको मेरे सोने से इतनी परेशानी क्यों है? अब वो इससे रोब झाड़ती पूछ रही थी। हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप इतना कैसे सो सकती हैं? वो हंसकर बोला, जैसे सब सोते हैं। इसने जवाब दिया, सब इतना नहीं सोते नूर, जितना आप सोती हैं। सुल्तान ने कहा, मुझे सच में बहुत नींद आती है। सुल्तान, आपको नहीं पता, मुझे हर सिचुएशन में नींद आ जाती है। टेंशन हो तो मैं सो जाती हूँ, मुझे रोना आ रहा हो तो मैं रोकर सो जाती हूँ, मैं खुश हूँ तब भी मैं सो जाती हूँ। हर सिचुएशन में मेरी नींद है। वो बता रही थी। सुल्तान हंस रहा था। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो आप हंस रहे हैं। इसके हंसने पर नूरे ने नाराज़गी से कहा, लगता है आप कुंभकर्ण की बहन हैं। सुल्तान ने इसे छेड़ते हुए कहा तो नूरे ने अपने नाजुक हाथ का मुक्का बनाकर इसके सीने पर दे मारा। उफ जालिम लड़की, पहले नाखून फिर दांत और अब मुक्का। सुल्तान ने अपने सीने को सहलाते हुए कहा, इतनी तेज़ भी नहीं मारा जितना आप ड्रामे कर रहे हैं। इसने सुल्तान का हाथ हटाकर खुद अपने हाथ से हल्के हल्के के सीने को सहलाते हुए कहा, मत करें, ईमान डगमगा जाएगा हमारा। सुल्तान ने इसकी नरम हथेली को अपने सीने पर महसूस करते हुए शोख लहजे में कहा तो अपने ईमान को संभाल कर रखिए। नूरे ने कहा, आज तक संभाल कर ही रखा था, लेकिन आपको देखकर डगमगाने लगता है, हम क्या करें? सुल्तान ने मासूमियत से कहा, कुछ मत करें और ख़बरदार जो कुछ करने का सोचा। इसने एकदम ही उंगली उठाकर से वार्न किया, धमकी दे रही हैं आप हमें? सुल्तान ने इसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर कहा, बिल्कुल। इसने इसी अंदाज में जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ करने से रोक कर दिखाएं। सुल्तान ने इसकी चैलेंज का जवाब चैलेंज से दिया और इसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर इसे एकदम अपने सीने पर मुंतकिल कर लिया। सुल्तान, परेशान नहीं करे। नूरे ने इसकी आंखों में उतरती जज्बात की सुर्खी को देखते हुए कहा, अभी हमने परेशान करना कहाँ शुरू किया है? अभी तो हम आपको परेशान करना शुरू करेंगे, तब कहिएगा, तब कहती हुई अच्छे लगेंगे। सुल्तान ने इसके दाएं कंधे पर आते इसके बालों को अपने हाथ में लेकर पीछे करते, फिर अपने दूसरे हाथ से इसके सारे बालों को समेटकर एक हाथ में लेते हुए कहा, अगर आपने मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके होठों पर उमड़ती शरीर मुस्कुराहट को देखते हुए नूरे ने कहा, इसकी मुस्कुराहट से खतरे का अलार्म लग रही थी। अच्छा, ऐसी बात है सुल्तान,
اس کے انداز سے محسوس ہوا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، اس نے دو بدو جواب دیا۔ ہم بھائی جان یہ نہ کریں، ہم بہکنے لگیں گے۔ وہ مسکرایا اور اس کے گردن کے پچھلے حصے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ نورے نے کس کے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اس کا لمس نورے کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا، آہستہ سے کروٹ لے کر اسے بیڈ پر لٹاتا، خود اس پر سایہ فکن ہو گیا۔ اس دوران بھی اس نے اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخشی تھی، جبکہ نور کے نازک ہاتھ اس کے سینے پر دھرے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہے تھے، لیکن اس کی یہ مزاحمت بیکار تھی۔ اس کا نازک وجود سلطان کے چٹانی وجود کو ایک انچ بھی پیچھے کرنے سے قاصر تھا۔ وہ مسلسل اپنی سانس اس کی سانسوں میں الجھا رہا تھا کہ تبھی نور کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس کے فون کے رنگ کرنے پر سلطان نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ اپنے لبوں کے آزاد ہوتے ہی نورے نے سکون کا گہرا سانس لیا اور بیڈ سائیڈ پر رکھا اپنا فون اٹھا کر اسکرین کو دیکھا۔ کرن کا فون تھا۔ وہ خوش ہوتی فون کو آن کر کے کان سے لگا گئی۔ کیسی ہو کرن؟ اس نے چہکتے لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کرن نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ بتاؤ امی کیسی ہیں؟ میرے ابو کیسے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیں آپ کیا کر رہی تھی؟ کرن نے پوچھا۔ میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہہ کر سلطان کو دیکھا جس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کی بات سے گہری ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، نورے نے کہا۔ اس کے جواب پر سلطان نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا، پھر اس کی حالت سے فائدہ اٹھا کر اس کے بائیں ہاتھ کو کوہنی سے پکڑ کر تکیے پر پن کیا، جھک کر اس کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ کرن نے پوچھا۔ ہاں کھایا ہے، اس نے کسمساتے ہوئے کہا۔ اس کے کسمسانے پر سلطان اس سے دور ہوا اور پھر نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبا کر دائیں آنکھ بند کی۔ نورے نے اسے آنکھ دکھا کر نفی میں سر ہلایا۔ سلطان کو جس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مسکرا کر اس کے کندھے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر نورے کی سانسیں اٹکی تھیں۔ ابھیا آپ کو پتہ ہے ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہیں کل رامپور آنے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار ہم نوابوں کا شہر رامپور دیکھوں گی، اور پہلی بار ہی کوئی محل، وہ کہہ رہی تھی، اور نورے اس کی بات سننے کی بجائے سلطان کی آنکھوں میں اترتی خماری کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ کرن نے اسے کوئی جواب نہ دیتا پا کر کہا۔ ہاں سن رہی ہوں، اس نے سلطان کو التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اس کی التجا سلطان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ ہم پر دھیان دینے کی بجائے اپنی بہن سے بات کیجیے، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ ہمیں خاموشی سے ہمارا کام کرنے دیں۔ سلطان نے جھک کر بڑی آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے انداز پر نورے کا ماتھے اور چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمایاں ہوئی تھیں۔ اے سی کی کولنگ میں بھی سلطان کی قربت کی حدت سے پسینے کیے ہوئے تھی۔ سلطان نے اس کے چہرے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو دیکھا، پھر اپنی چوڑی ہتھیلی سے بڑی محبت سے اس کے چہرے اور ماتھے پر سے پسینہ صاف کر کے جھک کر اس کے کاندھے پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ نورے نے اس کے لمس پر گہرائی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ ابھیا ہم سب نے پلان بنایا ہے کہ ہم سب آپ کے ریسیپشن کے بعد نینی تال اور بھیم تال گھومنے جائیں گے۔ کرن خوشی اپنا پلان بتا رہے تو نورے سلطان کی بڑھتی جسارتوں سے بے چین ہوتے جا رہی تھی۔ آپ اور سلطان بھائی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس نے پوچھا تو نورے نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر نفی میں سر ہلایا۔ جواب دیں ابھیا؟
کرن نے کہا تو نورے ایک دم ہوش میں آئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے اپنا فون کندھے اور کان کے درمیان پھنسا کر اپنے دائیں ہاتھ سلطان کے بالوں میں پھنسا کر اسے باز رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو اس کی نازکی پر جھکا اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، اس کی باز رکھنے کے انداز پر اپنے لمس میں نورے کو بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکی کو روکا۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ریسیپشن کے بعد نینی تال اور بھیم تال گھومنے جائیں گے۔ آپ اور سلطان بھائی بھی چلنا ہمارے ساتھ؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ میں پوچھ لوں گی تمہارے سلطان بھائی سے۔ اب کی بار نورے نے اس کے بالوں کو اپنے نازک مٹھی میں بھر کر کہا تو سلطان نے اسے خفگی سے دیکھا۔ نورے نے اس کے خفگی کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے دوبارہ اس کے بالوں کو اس سے زیادہ سختی سے اپنی مٹھی میں بھرا تو سلطان ایک دم اس سے دور ہوتا اسے گھورنے لگا۔ پوچھ کر بتائیے گا بھائی سے، سب ہم سب کے ساتھ چلیں گے تو بہت مزہ آئے گا، کرن نے کہا۔ ہم کیوں پوچھیں؟ ایسا کریں تم ہی پوچھ لو، آخر تم نے انہیں اپنا بھائی بنایا ہے، نورے نے چالاکی سے کہا اور فون سلطان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلطان نے اس کی چالاکی پر اسے گھورا اور وہ اس کے گھورنے پر ہنسنے لگی۔ کیسی ہو کرن؟ کیسی ہیں کرن؟ فون کان سے لگاتے ہی سلطان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ کرن نے پوچھا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، سلطان نے نورے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا۔ نورے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، پھر اپنی اشارت کی انگلی اس کے ماتھے سے اس کی ناک اور اس کے ہونٹوں سے لے جاتی اس کی گردن کے ایرم ایپل پر پھیر دی، اس کے کرتے کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ بھائی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ریسیپشن کے بعد ہم نینی تال اور بھیم تال گھومنے چلیں؟ کرن نے پوچھا۔ ریسیپشن سے اگلے دن؟ سلطان نے پوچھا اور نورے کو نفی میں سر ہلا کر اگلے عمل سے باز رکھا۔ اسے پتہ تھا وہ کیا کرنے والا ہے۔ نور نے اس کے منع کرنے پر اسے دیکھ کر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کے سینے پر اپنی اشارت کی انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ بھائی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کرن نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیتے پا کر کہا۔ ہم سوچ کر بتائیں گے، سلطان نے کہا۔ وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے نور نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر اپنے لب رکھے اور پھر پوری شدت سے اس کے سینے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ پلیز بھائی سوچیے گا مت، ہمارے ساتھ چلیے گا، ہم سب ساتھ ہوں گے تو بہت اچھا لگے گا، کرن کہہ رہی تھی اور سلطان کس کے آنکھیں بند کیے نور کو اپنے دانتوں کو اپنے سینے پر زخم دیتے برداشت کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی بار ہم سے کچھ کہا ہے، ہم آپ کی بات کا مان رکھیں گے، سلطان نے کہا تو وہ خوش ہو گئی اور پھر اپنا اور نورے کا خیال رکھنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ سلطان نے فون کٹ کیا اور کٹ ہی نہیں بلکہ پاور آف بھی کر دی اور سائیڈ میں رکھتا اپنے دائیں ہاتھ نورے کے بالوں میں پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر سلطان کے سینے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جنگلی بلی ہیں آپ؟ اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر سلطان نے اس کی ٹھوڑی پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہوں، بچ کے رہیے گا مجھ سے، نور نے ہنس کر جواب دیا۔ آپ کبھی ہم سے نہیں ہاریں گی؟ اس نے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں نورالعین، سلطان کبھی نہیں ہار سکتی، نواب سلطان سے بھی نہیں، نور نے اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کا حوالہ دے کر کہا تو سلطان کے ہونٹوں پر مسرور کن مسکراہٹ ابھری۔ وہ جھکا اور اب اس کی ٹھوڑی کو محبت سے چومنے لگا۔
پھر بڑی محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومتا طلب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نور اس کی نظروں کا ارتقا سمجھتی اپنی گھنی پلکیں جھکا گئی۔ ہم پیار اور سبھا سے پیش آئیں گے، آئی پرامس، اب تکلیف نہیں ہوگی، اس نے کان میں جھک کر آہستہ سے کہا۔ اگر ہوئی تو؟ نور نے پوچھا۔ نہیں ہوگی، ہم بہت احتیاط کریں گے، سلطان نے اسے یقین دلایا۔ پہلے بھی احتیاط کرنی تھی، اس نے کچھ جتایا کی تھی، اب آپ ہی اتنی نازک جان ہیں کہ ہم کیا کریں، سلطان نے کہا اور پرتپش نظروں سے اس کے کندھاری چہرے پر گاڑ دی۔ اس کی نظروں کی تپش کی تاب نہ لاتے نور نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی رضامندی ملتے ہی سلطان پوری طرح پر صائفہ گن ہوتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد سلطان کے کانوں میں اپنے نام کی صدا کے ساتھ ساتھ نور کی میٹھی میٹھی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حدید، ہم دونوں کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ وہ لوگ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب سارا بیگم نے جیلانی صاحب کے اشارے پر اس سے بات کرنی شروع کی۔ جی مام، بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ حدید نے آملیٹ کھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگلے مہینے آپ کا 28 برتھ ڈے آ رہا ہے۔ انہوں نے تمہید باندھنی شروع کی۔ جی، تو آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ مام، اچھا لگے گا 28 سال کا نیورولوجسٹ برتھ ڈے مناتا ہوا؟ اب کہ حدید نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا سا ان کی جانب جھکتے ہوئے ہنس کر پوچھا۔ برتھ ڈے مناتا ہوا اچھا نہیں لگے گا، لیکن رشتہ پکا کرتے ہوئے، انگیجمنٹ کرتے ہوئے تو اچھا لگ سکتا ہے نا؟ انہوں نے بھی اس کے انداز میں کہا تو حدید نے بھویں سکوڑ کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے نائف اور فورک پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے ناشتہ کریں پھر بتاتی ہوں۔ انہوں نے اس کو ناشتے سے ہاتھ روکتے دیکھ کر کہا۔ میں کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے دوبارہ ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں اب آپ کی بھی شادی ہو جائے۔ آپ اور آپ کے پاپا تو صحیح صبح کے گئے شام کو گھر آتے ہیں، اور آپ تو کبھی کبھی شام تک یا رات تک بھی نہیں آتے۔ پورا دن میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے بھی تو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، سارا بیگم نے کہا۔ تو حدید ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہنسنے لگا۔ مطلب مام چاہتی ہیں کہ میں ان کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے شادی کروں؟ حدید نے جیلانی صاحب کو دیکھ کر آنکھ سے سارا بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ارادہ تو کچھ یہی ہے تمہاری ماں کا، انہوں نے ہنس کر کہا۔ مام، میری شادی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں جس سے شادی کروں گا وہ لڑکی بھی ڈاکٹر ہوگی، اس کی روٹین بھی میرے جیسی ہوگی، وہ آپ کو کہاں ٹائم دے پائے گی؟ تو مائی ڈیئر مام، آپ میری شادی یہ سوچ کر مت کرنا کہ آپ کی بوریت دور ہوگی۔ حدید نے اب کافی اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی تو میں آپ کی شادی کسی ڈاکٹر سے نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا تو حدید نے انہیں چونک کر دیکھا۔ مام، اس نے بے یقینی کے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ اس کے برعکس انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نہیں چاہتی کہ میری شادی ڈاکٹر سے ہو؟ اس نے کافی کمک رکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی کسی ڈاکٹر سے ہو، ڈاکٹر ہوگی تو تمہاری طرح سڑو ہوگی، ہر وقت ماتھے پر تیوریاں سجا کر رکھے گی، ایموشن لیس ہوگی، اور میں اس طرح کا ایک اور بندہ اپنے گھر میں برداشت ایموشن لیس ہوگی، اور میں اس طرح کا ایک بندے کو اپنے گھر میں برداشت کر سکتی ہوں، دو کو نہیں۔ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جو ہنستی مسکراتی
رہی، جس کے کھلکھلانے سے میرے گھر میں رونق رہے، جو گھر میں ہو تو گھر گھر لگے، اس کے ہونے سے سونا پن ختم ہو جائے، جس کی باتیں اور جس کی ہنسی سے گھر کی دیواریں جی اٹھے۔ انہوں نے کرن کا چہرہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے کہا، کیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہر دن کی بات پر اب چونکنے سے زیادہ حیران ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہوں مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مام، میں ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، ایون میں ڈاکٹر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اور وجہ یہ ہے کہ کوئی اور میری فیلڈ کو، میری ایموشنز کو، میری روٹین کو نہیں سمجھ پائے گی، سوائے ایک ڈاکٹر کے۔ تو پلیز آپ کی جو یہ ڈریمی بہو کے خواب ہے نا، یہ خواب ہی رہنے دیں، یہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ حدید نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے صاف انداز میں کہا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کرن کے لیے بات کرنے سے پہلے اس سے دوبارہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ کہیں اس دوران اسے کوئی پسند تو نہیں آ گئی۔ اگر ایسی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیٹی کی خوشی کو فوقیت دیں گی۔ نو مام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسی کسی بات کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کیا، اور اس کے انکار پر سارا بیگم اور جیلانی صاحب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ لوگ اس طرح ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنستے دیکھ کر کہا۔ ایسے ہی دونوں نے ایک ساتھ کہا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ حدید نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تم یہ بتاؤ، پکا تم کسی کے ساتھ انوالو نہیں ہو؟ اب کہ جیلانی صاحب نے کہا۔ جی بالکل، کیونکہ میرے پاس انوالو ہو کر کسی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس نے کہا۔ مطلب انوالو نہ ہونے کی وجہ مصروفیت ہے؟ وہ ہنس پڑیں۔ جی بالکل، یہی سمجھ لیں۔ اور دوسری بات، ڈاکٹر کے پاس ایسے دل نہیں ہوتے جو کسی پر بھی عاشق ہو جائیں، ان کے پاس ٹھوس دل ہوتے ہیں جو جلدی سے کسی کے لیے نہیں پگھل سکتے، اور میں تو ویسے بھی دماغ کا ڈاکٹر ہوں، دل سے کم اور دماغ سے زیادہ سوچتا ہوں، اس نے پلیٹ کو سرکاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کریں گے جس کے لیے تم دل اور دماغ دونوں سے سوچنے لگو گے، جیلانی صاحب نے کہا۔ کیا آپ لوگوں نے میرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے؟ وہ شوق ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسا ہی سمجھ لو، انہوں نے کہا تو حدید حق تک سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مام، ڈیڈ، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، اس نے شوق کی کیفیت میں کہا۔ بیٹا، ابھی صرف پسند کی ہے، اس کے گھر رشتہ نہیں لے کر گئے، سارا بیگم نے اسے شوق کی کیفیت میں دیکھ کر کہا۔ اگر آپ پسند کر سکتے ہیں تو مجھے بنا بتائے آپ رشتہ بھی لے جا سکتے ہیں، اس نے انہیں دیکھ کر کہا۔ خیر، پسند کی ہے، کوئی جا کر تمہارا رشتہ نہیں دے کر آئے؟ وہ اس کے انداز پر ناراض ہوئی۔ کون ہے وہ؟ حدید نے بمشکل پوچھا۔ تم جانتے ہو اسے، جیلانی صاحب نے کہا۔ میں تو بہت سی لڑکیوں کو جانتا ہوں، مجھے کیا پتا ان میں سے آپ نے میرے لیے کسے پسند کیا ہے؟ وہ ناراض سا کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی اتنی پیاری ہے کہ نام سنتے ہی تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری یہ ناراضگی پل بھر میں ہوا ہو جائے گی، انہوں نے کہا تو حدید نے ایک ناراض نظر اپنے باپ پر ڈال کر اپنی ماں کو دیکھا۔ کون ہے؟ پھر اس نے پوچھا۔ کرن، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کون؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کرن، انہوں نے دوبارہ کہا۔ کون کرن؟ اسے اپنا گلے میں ابھرتی گلٹی کو حلق کے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ کتنی کرن کو جانتے ہیں آپ؟ اس کے انداز پر سارا بیگم نے پوچھا۔ میں کتنی کرن کو جانتا ہوں یہ بات چھوڑیں، لیکن میں جسے سوچ رہا ہوں، آپ اس کرن کا ذکر تو نہیں کر رہی؟
اس نے پوچھا۔ بالکل اسی کرن کا ذکر کر رہی ہوں، وہ خوش ہو کر بولی۔ موم، وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے بولا۔ اسے ان کی باتوں سے شوق لگا تھا اور اس کے ماں باپ اسے شوق پہ شوق دیے جا رہے تھے۔ کیوں، کوئی پریشانی ہے؟ اس کے انداز پر سارہ بیگم نے پوچھا۔ پریشانی ہے موم۔ کرن ایڈوکیٹ ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، ہم دونوں کی پروفیشن الگ ہے۔ میں کسی ڈاکٹر سے ہی شادی کروں گا، یہ بات میں پہلے ہی آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں۔ اور چلیں ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ بھی دیں تو سب سے بڑی بات میری اور کرن کی نیچر کی ہے۔ میرے جیسے ٹیمپرامنٹ کا لڑکا کرن کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، اور میں لائف میں محبت اور پیار جیسی چیزوں پر نہیں، ایڈجسٹمنٹ پر بلیو کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ایڈجسٹ نہیں ہیں تو آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، آپ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتے۔ تو میرے لیے رشتے میں ایڈجسٹ ہونا ضروری ہے، اور مجھے پتا ہے میرے جیسا ٹیمپرامنٹ کا لڑکا کرن کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایڈوکیٹ ہے لیکن اس کے نیچر میں سیریسنس نہیں ہے۔ وہ کوئی ٹین ایجر لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کی حرکتیں ٹین ایجر والی ہیں۔ آپ کو پتہ، جب ہمارے یہاں ڈنر پر انوائٹ تھی وہ جاتے ہوئے میری گاڑی کے اگلے ٹائروں کی ہوا نکال کر گئی تھی۔ لائک سیریسلی، کوئی میچور بندہ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اور بہت سی باتیں ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ خود اپنے دماغ سے اس کی اور میری شادی کی بات نکال دیں۔ حدید کہہ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ کرن کا نام سن کر اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ ایک دم اس سے پہلی ملاقات، اس سے کورٹ میں ہونے والی ملاقات، پھر اس سے اپنے گھر میں ہونے والی ملاقاتیں یاد آ گئی۔ اف، وہ لڑکی کبھی نہیں۔ اس نے اپنے خون میں اٹھتے جوار بھاٹے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر کے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ بس یا اور کچھ؟ سارہ بیگم نے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ حدید نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھ کر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کے لیے یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتا۔ میں پوچھ رہی ہوں، بس یا اور کچھ؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ مطلب آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک بات ہے اس کے جولی نیچر کی، تو مائی ڈیئر سن، وہ اس کا نیچر ہے، لیکن اگر تم اسے کورٹ روم میں دیکھو تو وہ اپنے نیچر کے برعکس اپنے پروفیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میچور انداز میں پیش آتی ہے۔ کورٹ روم میں دلیل دیتے ہوئے وہ کہیں سے بھی جولی کرن نہیں لگتی، بلکہ ایک سمجھدار سلجھی ہوئی وکیل لگتی ہے۔ جیلانی صاحب نے اس کی تعریف کی۔ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ الجھ گیا۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے، ہمیں صرف کرن تمہارے لیے پسند آئی ہے، ہم اسے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن تمہیں کوئی پسند نہیں ہے، اس لیے اب آپ ہماری پسند سے شادی کریں گے۔ سارہ بیگم نے جیسے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر مجھے کوئی پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جس سے چاہیں اس سے میری شادی کرا دیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے، بہت زیادہ۔ اس دن وہ کچھ ہی دیر کے لیے میرے گھر آئی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں تمہیں
نہیں کروں گی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ زندگی میں پہلی بار میں نے تم سے کچھ مانگا ہے۔ اگر تم دے سکو تو ایک اچھے بیٹے ہونے کے ناطے اپنی ماں کو مان بخش دینا۔ وہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ یہ بلیک میلنگ ہے مام، اس نے احتجاج کیا۔ اگر آپ کو یہ بلیک میلنگ لگتی ہے تو بلیک میلنگ ہی صحیح۔ وہ کچن سے جاتے جاتے بولی، کیا ہے اس لڑکی میں جو آپ کو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ اب وہ ذرا سا غصے میں بولا، جو میں نے اس لڑکی میں دیکھا ہے نا، اگر آپ دیکھ لیتے تو انکار نہ کرتے۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، مطلب آپ اپنے دل کی کر کے رہیں گی؟ اس نے کہا، ایک بات کہوں؟ وہ دوبارہ پاس آ کر کرسی کے سیرے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا؟ اس نے کہا، اگر میرا انتخاب غلط نکلا تو آپ جب چاہیں مجھے اس کے سامنے یہ باور کرا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کا انتخاب ہے جو مجھے پسند نہیں۔ آپ مجھے اس کے سامنے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں۔ مام، وہ تڑپ گیا۔ ڈونٹ وری مائی سن، میں اتنی بڑی بات اس یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کبھی میرے انتخاب پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ آپ کو سوچنے کا وقت دے رہی ہوں، سب کچھ سوچیے گا۔ وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ اس نے امید بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے حدید، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ جیلانی صاحب نے بھی اپنی بیوی کا ساتھ دیا تو وہ نروٹھے بچے کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے نا، آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، کرن کے نہیں۔ اس نے مسلسل ان دونوں کو کرن کا گنگان، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے دیکھ کر کہا، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، تمہارے ماں کا فیصلہ درست ہے، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں اپنے ماں باپ کا یہ فیصلہ بہت اچھا لگے گا۔ تم دل سے ہمارے اس فیصلے کے شکر گزار رہو گے۔ دیکھ لینا، انہوں نے پونے کے لہجے میں کہا، اور ایک بات، اپنی ماں کو سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے۔ کہتے ہوئے وہ بھی کرسی سے اٹھ کر کچن سے چلے گئے۔ پہلی بار مانگا ہے اور پہلی بار میں ہی مام نے بہت بڑی چیز مانگ لی۔ اس نے سر پکڑ کر کہا، کیا کروں؟ اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا تو ایک دم ہی کرن کا وہ چہرہ سامنے آ گیا جب وہ اس کی گاڑی میں پنچر کر کے بڑے مزے سے اس کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی۔ آفت کی پرکالا ہے وہ، اس کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر کہا اور دل میں عہد کرتا کہ وہ اپنی ماں سے اس رشتے کے لیے انکار کر دے گا، اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا، مائیں وہ چیز ہیں جن کے دو آنسو بچے کی ساری ہٹ دھرمی اور کھیکویں ایک منٹ میں نکال دیتی ہیں۔ سچ میں مائیں ایسی چیز ہوتی ہیں۔ اسے کیا خبر کہ وہ بھی اپنی ماں کے آنسوؤں کے آگے ہار جائے گا۔ آج رات سلطان اور نورے کا ریسیپشن تھا۔ ریسیپشن کی تقریب محل میں ہی ہو رہی تھی، جس میں رامپور کے بڑے بڑے گھرانوں کے علاوہ وہاں کے بزنس مین، ان کے علاوہ بھوپال، لکھنؤ اور حیدرآباد کے شاہی خاندان، دلی اور باقی بڑے بڑے شہروں کے بزنس مین شامل ہو رہے تھے۔ نورے کی فیملی بھی دلی سے رامپور کے لیے نکل گئی تھی۔ صبح سے ہی محل میں چہل پہل ہو رہی تھی، چاروں طرف رنگ بو کا سیلاب تھا، کھانوں کی خوشبو پورے محل کو مہکائے دے رہی تھی۔ ریسیپشن میں شامل ہونے کے لیے باہر کے لوگوں کو کھلی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس کا انتظام محل کے دوسرے حصے میں کیا گیا تھا۔
کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کا انتظام بالکل اسی طرح تھا جس طرح خاص حصے میں کیا گیا تھا۔ ہارون صاحب اور شہریار ہر کام کو اپنی نگرانی میں کرا رہے تھے۔ ہارون صاحب کے چہیتے بیٹے کا ریسیپشن تھا، وہ ذرا سی بھی چوک کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ادھر وہ دونوں اپنا کام کر رہے تھے، ادھر گھر کی عورتیں اپنے کاموں میں بزی تھیں، تو وہیں محجبی بیگم نے نورے کے شام کو پہننے کے لیے جوڑا اور اس کی میچنگ جویلری اپنے خاص ملازمہ کے ہاتھ بھجوا رہی تھی۔ آپ یہ نہیں پہنیں گی؟ بھاری بھرکم جوڑے اور جویلری کو دیکھ کر سلطان نے کہا۔ اس کی بات پر نورے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اگر میں یہ نہیں پہنوں گی تو دادی کو برا لگے گا، نورے نے کہا۔ کوئی برا نہیں لگے گا، ہم دادی کو بتائیں گے نا۔ آپ کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ سلطان نے کریم اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ کے اس کی کلائی پر کریم لگاتے ہوئے کہا۔ آج ہمارا ریسیپشن ہے اور اگر میں یہ نہیں پہنوں گی تو کیا پہنوں گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس سلطان کا اپنے لیے پریشان ہونا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جس طرح سے اس کی کیئر کر رہا تھا وہ اس کے دل میں میٹھا میٹھا سا احساس جگا رہا تھا۔ آپ ساڑی پہنیں گی؟ سلطان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ساڑی؟ نورے ہنس کر بولی۔ جی ساڑی، کوئی پریشانی ہے؟ اس کے ہنسنے پر سلطان نے پوچھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں گھر والے کچھ نہیں کہیں گے؟ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے نورے نے کہا۔ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم انہیں آپ کی حالت بتائیں گے، سلطان نے کہا۔ اچھا چلیں، مان لیا۔ ساڑی پہنوں گی تو ساڑی آئے گی کہاں سے؟ نورے نے کہا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیوب بند کرتا اپنے ہاتھ کو ٹیشو سے صاف کرتا اٹھا اور اپنی الماری کا دوسرا پٹ کھول کر اس میں سے ڈیپ ریڈ کلر کی سلک کی ساڑی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ نورے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آپ چونک کیوں گئیں؟ سلطان نے ہنس کر پوچھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ کے پاس یہ ساڑی کہاں سے آئی؟ نورے نے پوچھا۔ کہاں سے آئی سے کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ کے لیے منگوائی تھی، اس نے سلک کی ساڑی اس کے پاس رکھتے ہوئے کہا۔ اگر میرے لیے منگوائی تھی تو یہ میری الماری میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا دیا۔ جواب دیں میری بات کا؟ اس کے مسکرانے پر نورے نے کہا۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا مسز سلطان، بس یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے آپ کے لیے یہ ساڑی لی تھی تو یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ آپ ریسیپشن میں پہنیں گی۔ ہم نے تو یہ ہنی مون پر آپ کو پہنانے کے لیے رکھی تھی۔ ہنی مون؟ وہ چونکی۔ جی ہاں، ہنی مون۔ ہنی مون کیوں؟ اچھا آپ ہنی مون پر نہیں جائیں گی؟ سلطان نے اس کے ہنی مون کی نام پر بڑی ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کیا ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں؟ مجھے بتا دیں، نورے نے ہنس کر کہا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، بس ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہنی مون پر جائیں گے۔ کہاں جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا، یہ تو ہم آپ کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کریں گے، سلطان نے ہینگر سے اس ساڑی کو نکالتے ہوئے کہا۔ نورے اس کی بات پر مسکرا کر ساڑی کو دیکھنے لگی۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی سلک کی پلین ساڑی تھی، بوٹ نیک اور فل سلیوز کا بلاؤز بھی ہم رنگ تھا۔ آپ یہ پہنیں گی نا تو آپ کو زیادہ جویلری پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب بلاؤز کے اوپر آپ یہ نیکلس پہن سکتی ہیں، یہ آپ کی اسکن کو ٹچ نہیں کرے گا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک رہی چوڑیوں کی بات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے جوڑے پر سے پنے کا رانی ہار اٹھا کر ساڑی پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں، نورے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ یہی پہنیں گی، اور رہی بات اس جوڑے کی تو ہم اس کو آپ کی الماری میں رکھ دیتے ہیں
اور ابھی جا کر دادی کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ جوڑا نہیں بلکہ ساڑی پہنیں گی۔ سلطان نے اٹھ کر اس کے جوڑے کو اٹھا کر اس کے الماری میں رکھا اور اس کو آرام کرنے کا اشارہ کر کے خود کمرے سے نکل گیا۔ جب اس نے مہجوی بیگم کو نور کی الرجی کے بارے میں بتایا اور یہ کہ وہ جوڑے کی بجائے ساڑی پہنے گی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض بھی کیا ہو سکتا تھا؟ رات کے 8 بج رہے تھے، فنکشن زوروں شوروں سے چل رہا تھا، پوری میڈیا اس ریسیپشن کو کور کرنے آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں محل کے ایک حصے پر بنے خوبصورت سے اسٹیج پر پوری شان و شوکت کے ساتھ براجمان تھے۔ لوگ آ کر انہیں ان کی شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، سبھی ان دونوں کی جوڑی کو خوب سراہ رہے تھے اور وہ دونوں لگ بھی اتنے پیارے رہے تھے کہ ان پر سے نظریں ہٹانا سب کو بڑا دشوار لگ رہا تھا۔ سلطان بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا، تو وہیں سرخ رنگ کی سلک کی ساڑی میں پہننے کا رانی ہار پہنے، اپنے بالوں کو اسٹریٹ کیے پشت پر پھیلائے، وہ اسموکی آئی لک اور نیوڈ لپسٹک لگائے سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لوگوں کو اسے ساڑی میں دیکھ کر حیرانی ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ لگ اتنی پیاری رہی تھی کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کا فوٹو شوٹ اسٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد دونوں کی فیملی کے ساتھ فوٹو سیشن ہوا۔ مزنہ بیگم، آفریدی صاحب اور کرن تو نور کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور وہ بھی ان سب سے مل کر بہت خوش تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر ان لوگوں کو بڑا سکون ہوا تھا۔ وہ اس کی قسمت پر جتنا ناز کرتے اتنا کم تھا۔ فنکشن عروج پر تھا، سب انجوائے کر رہے تھے۔ مزنہ بیگم کے وہ گھر والے جو اس کے نکاح میں شریک نہیں ہوئے تھے اب محل کی شان و شوکت اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے کے لیے اس کے ریسیپشن میں شامل ہوئے تھے، اور یہاں آ کر سب اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا رہے تھے۔ ہاں، البتہ ارسل کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ سلطان کی ہدایت پر نورے کی فیملی کو خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ نورے نے سلطان سے کہا۔ جی؟ سلطان جو کہیں اور دیکھ رہا تھا اس کی آواز پر جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سارے نواب آپ جیسے ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مطلب؟ سلطان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب جس طرح سے آپ میری فیملی کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور جس طرح سے آپ مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیا سارے نواب ایسے ہوتے ہیں؟ سارے نواب ایسا کرتے ہیں؟ اس کے لہجے میں بڑی سادگی تھی۔ وہ سلطان کو اپنی فیملی کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے اور مسلسل ان کا خیال رکھنے پر پوچھ رہی تھی۔ کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، سلطان نے کہا۔ ایسا کیا ہے آپ میں؟ وہ ہنس کر بولی۔ کوئی ہماری جیسی محبت نہیں کر سکتا، سلطان نے جواب دیا۔ نفرت والی محبت؟ نورے نے اسے چھیڑا۔ اگر نفرت ہوتی نا تو پلٹ کر آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں اور دور چلے جاتے، وہ الگ۔ تو گئے کیوں نہیں؟ نورے نے پوچھا۔ آپ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، نہ ہی خود کو آپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنا چاہتے تھے۔ اور ایسا کیوں؟ وہ محظوظ ہو کر بولی۔ کیونکہ آپ ہماری محبت ہے، محبت بھی عشق جیسی بے حد بے صبری بے حد۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو نورے کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور دونوں کے چہرے پر جو خوشی اور آسودگی تھی وہ کسی سے بھی نہیں چھپی رہ سکی۔ کیمرہ مین اور فوٹوگرافر ان کی ویڈیو اور کتنی ہی پکچرز بنا لی۔
سلطان باہر میڈیا تم دونوں کا انتظار کر رہی ہے، انہیں تم دونوں سے کچھ سوال کرنے ہیں، تم لوگ جا کر انہیں اپیئرنس دے آؤ۔ شہریار نے سلطان کے پاس آ کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم نے سب کو سمجھا دیا نا کہ کوئی بھی ہم سے الٹا سیدھا سوال نہ کرے؟ سلطان نے کہا، ہاں بتا دیا، تم بے فکر رہو۔ شہریار نے کہا تو سلطان مطمئن ہو کر نورے کو لے کر اس طرف چل دیا جہاں میڈیا ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، اتنے کہ آپ نے محفل ہی لوٹ لی۔ جینیفر اپنے فون میں سب ریکارڈ کر رہی تھی کہ تبھی اس کے پاس زرغام آ کر کھڑا ہو گیا اور سرتپا اس کا جائزہ لے کر عجیب سے انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ بہکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں جینیفر کی خوبصورتی دیکھ کر عجیب سی وحشت ابھر رہی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ جینیفر نے موبائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں کہہ رہا تھا آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت، زرغام نے اس کے چہرے پر نظر گڑاتے ہوئے کہا۔ جینیفر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اسے نظریں پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ وہاں چلیں، وہاں پر سب ہیں۔ اس طرح نظریں پھیرنے پر زرغام نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا۔ ایک منٹ، ہاتھ چھوڑیں میرا، جینیفر نے غصے سے کہا۔ ارے آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کو سب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ زرغام نے اس کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے کہا، میں خود چلی جاؤں گی جب مجھے جانا ہوگا، اب میرا ہاتھ چھوڑیں، جینیفر نے غصے میں کہا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے غصے پر زرغام کو بھی غصہ آ گیا۔ تو یہ کہ اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ جینیفر کو اور طیش آیا۔ اگر ہمت ہے تو چھڑاؤ اپنا ہاتھ۔ اس نے نازک سے جینیفر کو دیکھ کر کہا، لڑکی کی کہی ہوئی ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ زرغام غصے سے جینیفر کو دیکھ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کی ٹھوس اور سرد آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کون ہے۔ اس نے غصے سے گہرا سانس بھر کر آنکھیں بند کی، پھر سانس کو ہوا کے سپرد کرتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم سلطان کے باڈی گارڈ ہو، اسی کی حد تک محدود رہو۔ زرغام نے ربال کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کیا کہا ہے، سنائی دیا تمہیں؟ ربال نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنی بات کہی، نہیں سنائی دیا، اور تمہارے اندر ہمت ہے تو چھڑا لو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے، زرغام نے غصے سے کہا۔ تو ربال زہر خون نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی طاقت سے اس کا ہاتھ دبایا اور اتنی طاقت سے اس کا ہاتھ دبایا کہ زرغام کو لگا کہ اس کی کلائی کی ہڈی کرچی ہو جائے گی۔ اس نے گھبرا کر ربال کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بلا کا سکون اور کٹھور پن تھا۔ تم؟ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے صرف اتنا ہی بول پایا، ہاتھ چھوڑو اس کا، ربال نے دوبارہ کہا اور اپنی مضبوط انگلیاں پوری قوت سے اس کی کلائی میں پیوست کر دی جس سے وہ اور درد سے بلبلا اٹھا۔ جاری ہے جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل یہیں سے اسٹارٹ کرتے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔